यूजुअली क्या कहते हैं कि ईद से एक दिन पहले हम आप पूरा दिन इस तैयारियों में लगा देते हैं कि बच्चों ने क्या कपड़े पहनने हैं, उनकी चूड़ियां, उनकी मेहंदी, विच इज गुड ऑल्सो, रात को निकलना चाहिए, वो सारा कुछ भी बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद आई है। लेकिन ये पूरा दिन जो हम तैयारियों में लगा देते हैं, आप देखिए कि इस एक दिन के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पिछले पूरे साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा है। इतना बड़ा ये दिन है। और आप देखिए, क्योंकि रमजान में आप देखिए कि क्या होता है, हम लोगों को पता है कि आखिरी जो 10 रातें हैं उसके अंदर 5 रातों में से कोई एक ऐसी रात है, ताक रातों में से, जो लैलतुल कदर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र। तो हम उसको तलाश करने के लिए उन 5 रातों को जागते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात हमसे मिस हो जाए। और यहाँ पे तो देखिए कि ये दिन, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, इसमें कुछ ढूंढने की बात नहीं है ना। अरफा का दिन है, उस दिन जो लोग वहां पे हैं उनकी तो दुआएं पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पीछे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए भी ये दिन रख दिया कि वो उस दिन रोजा रखते हैं और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हैं। अब हमें करना क्या है इस सारा दिन में? अब देखिए, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए तहज्जुद के वक्त में उठें। वो तो ऐसा वक्त है कि आम दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो आसमानी दुनिया पे आके लोगों को पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। तो ये जो इतना बड़ा दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमारी दुआएं नहीं पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद देखिए, हमारा फजर का वक्त होता है। जब आप वुजू करें तो आप अपने ज़हन में ये चीज रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि जब हम वुजू करते हैं तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब हम हाथ धोते हैं, हाथों के गुनाह, पांव धोते हैं, पांव के गुनाह, मुंह धोते हैं, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में ये एक चीज रखिएगा, वुजू करते हुए बड़ा खूबसूरत वुजू करें और बड़े शौक से वुजू करें। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि लंबा क़याम एंड लंबे सुजूद करें, सजदों में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे और उसके बाद इशराक के लिए बैठ जाए। देखिए, वो एक वक्त की नमाज जो इशराक में 2-2 करके, 2 नफल करके 4 नफल पढ़े, और हज एंड उम्रे का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम बॉडी के जितने जोड़ हैं उनका सदका होता है। उसके बाद देखिए, फिर आप उसके बाद जिक्र अस्कार करते रहे, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करते रहे। सजदों में जा के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते रहे, क्योंकि सजदा तो शुक्राने के लिए, तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने। आप जिस भी हालत में है, आप अपनी तस्बीह पढ़ रहे हैं और साथ ही आप सजदे में चले जाए और वहां पे तस्बीह पढ़ते रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी ये दुआएं कबूल कर ले। उसके बाद आप देखिए कि फिर नमाज है, फिर तस्बीह, आप अपने घर में तकबीरात लगाएं ताकि बच्चों को आदत हो, वो भी साथ साथ पढ़ें उसके। अब फिर जब, क्योंकि उस दिन तो हमने खाना नहीं होता, सबका रोजा होता है, लेकिन जब फिर आपने रोजा अफ्तारी के लिए अपने खाना बनाना है तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप, जो आपकी नीयत होगी कि मैंने सारी फैमिली जिसने रोजा रखा है उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो देखिए उसका सवाब कितना होगा। फिर वो जो खाना बनाते वक्त अपनी तस्बीहात बयान करती रहेंगी, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगती रहेंगी, दुआएं मांगती रहेंगी। और रोजे की हालत में भूखे प्यासे जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना प्यार आएगा हम लोगों पे। आप अपने पूरे दिन को प्लान करें, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं ये आ गया दिन तो मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे प्लान करके करें, क्योंकि ये दिन हमें नहीं पता कि अगले साल अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये मौका देगा कि नहीं देगा, हमारे पास ये दिन आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं कबूल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सूरत मुल्क भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कब्र के अजाब से भी बचाती है। और फिर जो भी दुआएं हैं, जितनी भी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर लें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और ये वीडियो जो है आप कोशिश करें कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको भेज दें। यू नेवर नो कि किसी को भूल जाए, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस का ना पता हो। यूजुअली तो मुझे पता है, हम मुसलमान हैं, हमें से सबको ही पता होगा, लेकिन कई दफा होता है कि जस्ट सा रिमाइंडर हो जाता है, एकदम से लगता है कि ओ अच्छा हाँ मैं भी कर लेती हूँ। तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दिन को जाया हम ना करें किसी भी तरह से। हमें ऐसा कोई ऐसा हमसे अमल ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी ना रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि हम अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको मिला के अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जिस मुल्क में, जिस शहर में आप हैं, जहां पे भी 9 ज़िलहज आपका आता है तो आप उसके मुताबिक रोजा रखेंगे। लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो इस रोजे का जो ताल्लुक है वो यौम अरफा से है,
تو جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے تو روزہ اس دن رکھا جائے گا۔ اس کے دلائل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، 9 ذی الحج تو تب بھی آیا تھا، اور جب وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان نہیں کی تھی، تو اس روزے کا تعلق جو ہے وہ یوم عرفہ سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی الحج کے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کی تو انہوں نے پہلے روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ بیان کیا، لیکن جب وہ 9 ذی الحج پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وہ یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دن کے یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے ہمارا روزہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہونا ہے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہے۔ اب دیکھیے اتنی آسانی ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کو آسانی سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ حاجی کون سے دن عرفہ کے میدان میں ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے ملک میں جو 9 ذی الحج ہے وہ اس دن آ رہی ہے جس دن حاجی ابھی عرفات کے میدان میں نہیں ہے، تو آپ اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور اگلے دن جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہے آپ اس دن کا بھی روزہ ساتھ ملا دیں، تو فور شور، کیونکہ یہ اتنی بڑی اجر کی بات ہے کہ پچھلے پورے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو ہم میں سے کسی کا دل یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں سے چھوٹی سی بھی مسٹیک کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس سورت کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور تقوی پہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تبھی ہم ان تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا ان پہ عمل کر سکیں گے، کیونکہ آگے وراثت کا آ رہا ہے، آگے یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے، آگے خاندان کیسے بنے گا اس کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں قرآن پاک میں سب جگہ پہ جہاں پہ بھی آتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کس پہ ہوگی؟ مال پہ ہوگی نا، اور اولاد پہ ہوگی، وہ جو ہم سارا پڑھتے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ وراثت کی تقسیم پہ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں، اور اب یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ سیکھیں گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئیز میں کر لیتا ہے، کوئی فیٹ میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈیفرنٹ اینگل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت کے، کیونکہ اس میں جمع تقسیم اتنی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں زندگی اور موت کا تو لگا ہی ہے، کسی کے گھر میں زندگی ہے اور کبھی موت کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا احکامات ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تقوی کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون متقی ہیں، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت اگر ملے گی نا تو وہ متقیوں کو ملے گی۔ اب سب سے پہلے تو یہی کوشچن آتا ہے کہ پھر ہم متقی کیسے بنیں کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے۔ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں، تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکتا؟ تو وہ تقوی ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقوی آ جائے جو اولیاء کا تقوی ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے۔ تو پہلا لیول تو یہ ہے
کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے. لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے. اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کوسچنز ہوتے ہیں. اب دیکھیں تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں. اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے. اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے. اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں. رائٹ، غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے. لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا. اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے. اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ. اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے. اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے. تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے. دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے. اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے. اللہ اکبر.
دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے, لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا, جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے, وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں. ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, مباح ہیں, اس کا جائز ہے, لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں, وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے, اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں, پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر, پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں, پھر تھکے بھی ہوتے ہیں, تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے, تو جو اولیاء ہوتے ہیں, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ اس وقت سے بھی ڈرتے, اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا, جو اللہ کے اولیاء ہیں, جو ان کو تنگ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اپنے اولیاء, یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا. اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے, سورت آل عمران, اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے, ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں, کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقوی اختیار کرتے. اللہ سے دعا کریں, اس پروگرام میں پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا رب العالمین, ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا, کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی, آخر وہ تقوی کیا ہے, ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقوی تھی, اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں, جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں, وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں, جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. اللہ محبت کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے. وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے, اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے, یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے. ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں, نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں, مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے, مہنگے پرس لیں گے, مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے, لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا. آپ اللہ کا تقوی لے لیں, اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے, ان کی زبان سے, ان کے رویوں سے کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، پہلی آیت کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وَبَثَّ، اور پھیلا دیے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے، رِجَالًا، مرد، کثیراً، بہت سے، وَنِسَاءً، اور عورتوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا، وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے کی ایسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب، اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں، اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جو، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے، کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ وتقو، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے۔ ارحام دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج۔ تو اس لیے اتنا ضروری ہے، دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے۔ دیکھیے سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں، ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیے اس کے ماں باپ ہے، پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں، جیسا پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے۔ پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جڑے ہوتے ہیں نا، تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں۔
یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں ان کی اولادیں اور ان کے سپاؤسز ہیں جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے. پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں اور ماموں اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں. تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے, اچھا ان کے کتنے بچے تھے. پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ وہ ٹری اب آج آپ جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو ایسے کر لو یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات نہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے, کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا. کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا, کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے. دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے چلو جو اس کو منانے چلے, جو اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا, میں نے یہ نہیں کیا, اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا. تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں. اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا, صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے, پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی. پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے. پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا, بے شک اللہ تم پر نگران ہے. دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں, جس کی نظر گردن پہ ہوتی, مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا نگران ہے, تم جو کچھ بھی کر رہے ہو. وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم. اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہنے کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے, وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے, جن میں اللہ کا رحم ہوگا اللہ کا تقویٰ ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں, تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی. اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے, جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا, اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال, وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو, الخبیث ناپاک کو بالطیب پاک سے. اور جو ناپاک چیزیں ہیں, اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا, اس کے بچے نابالغ ہیں ابھی چھوٹے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا, یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو. ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مال, الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا. انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ, بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو, یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے, اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا. آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے. تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے, اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں
تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ہی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہیں، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ تقسموا کہ تم تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ اب مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، زیادتی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی۔ تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ اس سے جو پسند آ جائیں تم کو، مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النسائی عورتوں میں سے، مثنا دو دو و ثلاثہ تین تین یا رباع اور یا چار چار۔ یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا۔ یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی پھر ریزن بھی اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر ڈر ہو تم کو اللہ کے نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدتن تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر. تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ، مینس ہماری لونڈیاں، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو، کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے. اب ایک آدمی، آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی، پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے، ان کے سکول ہیں، ان کی بیماریاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا. اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی نے ہے. تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی کو، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا. تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو. تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 4. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کے، نحلتاً، خوش دلی سے. اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہر کی. مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آدمی کو نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں دی تھی، جو کہ 187 تولہ بنتی ہے. تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ یہ ایسے ویسے. تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے، تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے. اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو، تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی ہے. لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کی حیثیت قنطار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی، آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا. تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو. فَإِن تِبْنَا، پس اگر وہ تبنا خوشی سے دے دے، لکم تمہیں، انشین کوئی چیز، من ہو اس میں سے، نفسن خود ہی، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے تمہیں معاف کر دیتی ہیں یا پھر اس مہر میں سے کچھ رقم سے تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، تو فَكُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، حنیئن، خوشی سے، مریا، اور خوشگوار سمجھ کر اس کو لے لو. کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو مہر کی رقم تھی میں نے نہیں لینی ہے. اور عورت کا یہ حق ہے اس کا مہر، وہ آدمی سے اگر آدمی نہیں دیتا تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. دیکھیں مہر کا تعلق ایسے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنا مہر لکھوا دیا تو یہ تو طلاق کے وقت دینا پڑے گا، تو اس کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مہر شادی پہ ہی، بلکہ شادی کی رات ہی، مجھے تو جب میں پڑھی تھی تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا حق ہے. اور آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو، السفہاء ندانوں کو، اموالکم مال اپنے، التی وہ جو، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن زندگی گزارنے کا ذریعہ، ورزقوہم تو رزق دو انہیں، فیہا اس میں، وقسوہم
تو پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً معروفا اور ان سے بات کرو بھلی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے واپس یتیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یتیم جو ہیں اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان میں سمجھ نہیں ہے نا، تو ان کے مال ان کو نہ دو اس وقت تک، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ولی کو کہا جا رہا ہے نا، ان کے جو جس کے پاس ان کا مال اب آ گیا ہے، تو اس مال میں سے ان کو رزق دو، جیسے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اس میں، اور ان کے کپڑے پہنانے کا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ کئی دفعہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا، اگر کبھی بعض لوگ ہی سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے باپ کا مال تھا، اس میں سے وہ کھا رہا ہے یا کچھ ہے، تو وہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے سے بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھلی بات کہو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَابْتَلُوا، اور آزماتے رہو، الیتامى، یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب بلغوا، وہ پہنچ جائے، النکاح، نکاح کی عمر کو۔ ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کو دیکھتے رہو کہ ان میں شعور اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ بھئی میرے ذمے ختم کروں، میں کسی طرح سے پکڑاؤں انہیں، نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اگزامپل، جیسے ہوتا ہے نا ایک پکچر کریٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو۔ فَإِن، پس اگر، آنستم، پاؤ تم، منہم، ان میں، رشدہ، بھلائی، سوجھ بوجھ، فادفعوا، تو دے دو انہیں، علیہم، انہیں، اموالہم، تو ان کے مال پورے کے پورے ان کو واپس دے دو، ولا تأکلوها، اور نہ کھاؤ انہیں، اسرافاً، اسراف کرتے ہوئے، وبداراً، اور جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان کے ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے، فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں، یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا، فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں، ایک بھائی ہے، بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں، ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے، جب میں سنتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چکر میں کہ کہیں یہ فوت ہو جائیں گے تو جو مال بچے گا تو دوسرے بھائی بھی بیچ میں آ جائیں گے یا بہن بھائی آ جائیں گے، تو جلدی جلدی وہ مال کو ان پہ خرچ کرنا کہ جی ہم تو ان کا کھانا اس میں سے آیا، تو ان کے ڈائپر اس میں سے آئے، تو اس میں سے یہ ہو گیا، تو خود بھی کھا رہے ہیں، تو جلدی جلدی وہ مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یتیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جوان ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا، تو جلدی جلدی اس کا مال آپ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کرو۔ تو یہاں پہ اس کا منع کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہو، غَنِيًّا، غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے، کہ اگر تو وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے، اگر وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ اس سے اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے۔ اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، دیکھیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ خود ہی سے غریب ہے جو اس کا ولی ہے، تو فَلْيَأْكُلْ، تو پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، فَإِذَا، پس جب، دفعتم، دے دو تم، علیہم، انہیں، اموالہم، ان کے مال، فاشہدوا، تو گواہ بنا لو، علیہم، ان پر، وکفی باللہ حسیبا، تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت میں یوں نہیں لگتا کہ وہ واتقوا اللہ والی بات آ کے رک جاتی ہے، کہ جس کو اللہ کا تقوی ہوگا وہی یہ سارے احکامات بھی پوری طرح سے پورے کرے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے، لیکن اگر کوئی غریب ہے، خود ہی سے اس کے حالات ایسے ہیں، تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے، اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں للرجالی، اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا، تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے
کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں. تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے، جب بھی یہ تو زندگی کا ہے، زندگی موت ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے. دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں، میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا، نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں. ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے، اسی لیے واتقوا اللہ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا، کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی، ہمیں معاف کرنا. اور دیکھیں یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے. اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے تارکا چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور قرابت دار. اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں. اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے. دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا، اور ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا، لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی تھی نا. سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں. تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے. تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلہ قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا وہ زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا. آپ نے وراثت کی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے.
ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضرہ حاضر موجود ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابتدار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فرزقوہم، تو تم دو انہیں منہ ان میں سے۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ ہے نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہے نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے ہو، جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے۔ یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا۔ تو وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ، ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہو، وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، لو تارکو، اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریاتن، اولاد، ضعافن، کمزور، خافو، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدہ، بات سیدھی۔ اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہیں نا، جو تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو، تمہارے پیچھے جو بچے ہیں وہ کمزور چھوڑ گئے ہیں، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو۔ دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ یہ مال جب کم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جو رشتہ ہے نا اس کی ڈویژن کا اس میں بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، آپ بھی سنتے رہیے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ اتنے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جہانوں پر فضیلت دی، اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیے تھے، تم یہ کام نہ کرنا۔ آج جب ہمیں یہ پتہ چلے گا، ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ کام ہو رہا ہے، واقعی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا پہلے، اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ چیزیں تو ہماری بھی سوسائٹی میں عام ہے، تو پھر ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے نا، ادروائز تو ہم اس کا پارٹ ہو کے رہ جائیں گے۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں کہا تھا، اس کی ڈیٹیل اب آگے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وَقَالَتِ النَّصَارَى، اور کہا نصارہ نے، المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایسے کہا تھا۔ دیکھیں محبت میں غلوف جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ تکلیف میں پتہ ہے کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ جب آپ توبہ کرتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ خامیاں نکال دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو انسان کرے گا اور وہ اسی پہ مر جاتا ہے نا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اور شرک کا اتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ اتنا زیادہ، اور دوسری جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے نیک ہو جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سارے کے سارے برائیاں کرنا شروع ہو جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہیں اتنی سزا ملے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم سے نکل ہی نہیں سکو گے؟ تو آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزاد پیدا کیا ہے،
ہم غلام نہیں ہیں. اگر غلامی ہے تو صرف ایک اللہ کی غلامی ہے. ہم نے وہ بار بار میں نے آپ کو کئی لیکچرز میں آپ نے سنا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اگر ہم صرف ایک اللہ کے آگے جھک جائے نا تو ہم سب لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو شرک ہے نا یہ انسانوں کی اس میں فارم میں آتا ہے نا, کہ اس کو سمجھ لو کسی عالم دین کو اس لیول پہ لے آؤ. اور دیکھیں شرک کرنے میں صرف ایک عالم دین کی بات نہیں ہے, آپ ہر لیول پہ اس کو دیکھ لیں کہ جس کو اللہ کے حکم کے اگینسٹ آپ دوسرے کا حکم مان رہے ہو, یہ کہہ کے کہ میں تو یہ ان کو میں منع نہیں کر سکتی ہوں, یا یہ کیا ان کو نہیں پتا. ابھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک واضح حدیث ہوتی ہے, آپ صحیح حدیث ہے, لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ یہ میرے مسلک میں یہ بات ایسی ہے, نہیں تو کیا ان کو نہیں پتا تھا. تو آج ہم اس بات کو بہت غور سے سمجھیں گے, کیونکہ اگر یہ ہمارے اندر سے نکل گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی بتایا کہ اپنے عالم دین کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے اور کس طرح سے, یہاں پر تو نبی کی بات آ رہی ہے نا, آگے جا کے انشاءاللہ ان کے عالم دین کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے, جو ہم لوگوں کے سمجھنے کی بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے اللہ کے احکامات کو پہچانیں اور کیسے ہم اس چیزوں سے بچیں جو کہ شرک کے لیول پہ لے جاتے ہیں. وہ خواہ ماں باپ ہیں, خواہ وہ خاوند ہے, خواہ وہ ہماری اولاد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ حدیث بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان کا وہ لیول پا ہی نہیں سکتے ہو, اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی ہر چیز سے, اپنی جان سے بھی, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کرو گے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ جب تم ان سے اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہو کہ اللہ کا حق تم لوگوں کو دینا شروع کرتے ہو, تو تم شرک کی ایک فارم میں مبتلا ہو جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ اس کے انڈرنیتھ جا کے اگر ہم دیکھیں گے کہ کتنی سخت برائی ہے اور پھر کس طرح سے انسان اس ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہ حضرت عزیر کون تھے؟ اب دیکھیے ہم نے سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا قصہ آلریڈی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. یہ آیت نمبر 259 کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس نے تعجب سے کہا کہ اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی اور پھر اس کو زندہ اٹھایا. اور اس کے بعد جب وہ زندہ ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا کھانا جو ہے وہ اسی طرح سے فریش ہے 100 سال گزرنے کے بعد بھی, اور جو گدھا ہے وہ ان کا وہ ہڈیاں علیحدہ ہو گئی ہوئی تھیں اور وہ بالکل ایسے ختم ہو گیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ ہڈیاں آپس میں کس طرح سے جڑتی ہیں اور ان کے اوپر کس طرح سے سکن آتی ہے اور کیسے وہ ایک زندہ گدھا بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک نشانی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دکھائی تھی. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں عزیر کون تھے جن کو یہ یہودی, دیکھیں یہودیوں میں سے سارے یہودی ایسے نہیں تھے, ان کا کوئی ایک فرقہ جو تھا وہ ایسے کہا کرتا تھا کہ عزیر جو تھے جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تھا نا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہر جگہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا, اور تورات کے تو سارے کہیں پہ بھی تورات نہیں ملتی تھی, سب جلا دی تھی. اور حضرت عزیر جو تھے ان کے فادر, اس وقت یہ ینگ ایک بچہ تھا, ان کے فادر جو تھے وہ عالم دین تھے. انہوں نے تورات کا ایک نسخہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ چھپا دیا تھا, جیسے زمین کھود کے اس کے اندر دفنا دیا تھا. تو عزیر جو تھے وہ اس وقت بخت نصر نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو غلام بنا کر لے کے گئے تھے نا, تو حضرت عزیر ان کے ساتھ غلام بن کے گئے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں, غلامی سے اپنی نجات مل جاتی ہے, وہاں سے واپس آتے ہیں, تو راستے میں پھر یہ والا قصہ ہوتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں ایک بستی میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا. اب اس کے بعد جب وہ زندہ واپس ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی طرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرا وہ محلہ تلاش کرتے ہیں تو اپنے گھر کو پہچانتے ہیں, تو وہاں پہ تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں, اتنے سالوں میں تو لوگ بھول بھی گئے تھے. تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے جو 120 سال کی ایک بڑھیا ہوتی ہے, جو اس کی آنکھیں مطلب جیسے وہ اندھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ عزیر جب وہاں پہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اس گھر کے مالک کون ہے, یہاں پہ کون رہتا ہے, اب تو وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عزیر ہوں, میں یہاں پہ رہا کرتا تھا. تو وہ بڑھیا ان کو پہچان جاتی ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ان کی وہ تھی غلام تھی.
تو اس نے ان کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی ہوں. مجھے یہ یاد ہے کہ عزیر جو تھا وہ مستجاب الدعوات تھا, کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے. تو تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے تو میں تمہیں دیکھ کے پہچان سکوں اور میں گواہی دے سکوں کہ تم عزیر ہو. تو حضرت عزیر جو ہے انہوں نے دعا کی اور وہ بڑھیا جو تھی ان کی آنکھیں وہ دیکھنا شروع ہو گئی اور انہوں نے گواہی دی. اور انہوں نے کہا کہ عزیر تم ایک ہی انسان تھے اس وقت جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا, جس کو تورات جو تھی وہ پوری زبانی یاد تھی. جب یہود کو, وہاں کے لوگوں کو, اہل یہود کو پتہ چلا تو وہ سارے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے پھر بتایا کس طرح سے میرے باپ نے ایک نسخہ جو ہے وہ یہاں پہ دفنایا تھا, وہ اس جگہ پہ لے کے گئے. جب وہ نکالا تو وہ کیونکہ مٹی کے نیچے تھا تو وہ بالکل جو پیپرز تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے تھے, سیاہی بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت عزیر کو زبانی یاد ہے تو یہ کہتے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے, ارد گرد ان کے سب یہود تھے اور انہوں نے وہ لکھنا اپنے حافظے سے لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اتنے, وہ جیسے ہوتے ہیں نا, یہی محبت کی غلوف کی بات ہو رہی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حافظے میں تورات دی اور انہوں نے خود سے ساری وہ کتاب جو اللہ کا حکم تھا وہ سارے کا سارا لکھ دیا. تو یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کو آنی چاہیے جب بھی حضرت عزیر کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے, کہ کیسے یہود ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور نصارہ جو تھے, دیکھیں اس کے بعد جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی پیدائش ایسی تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, رائٹ, کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا نبیوں کے قصے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بالکل ایک سٹوری کی طرح آنے چاہیے تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. پورے قرآن میں اب جہاں بھی کوئی ایسا قصہ آئے گا تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ وجہ تھی, اس وجہ سے یہ یہود ایسے کہتے تھے, اس وجہ سے نصارہ ایسے کہتے تھے. تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیا تھا کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے, تم ایسا نہ کرنا, تم شرک کرو گے اگر تم ایسا کرو گے. تو کرتے کیا تھے, مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو نا, ان کی زندگی میں یہ نہیں کیا انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے ایسے کہنا شروع کیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ ان کی وہی بات ہے کہ پیدائش ایسی ہوئی تھی کہ ان کا باپ نہیں تھا. اور ہوا بھی کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے نا, تو ان کی بیوی جو تھی حضرت زکریا کی, ان کی بہن کی یہ بیٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام. یہ اب آپ ریلیشن کو بھی یاد رکھیے گا. اب خالہ بنی حضرت یحییٰ کی, تو ٹھیک ہے, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ آگے پیچھے, ایک بہن کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا, ایک بہن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا. تو ہوا کیا تھا کہ ان کی جو بہن تھیں, ان کے حضرت زکریا کی بیوی جو ہے ان کی بہن تھی, یہ ایک کپل ہے, ٹھیک ہے, ان کی اولاد نہیں تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ باہر نکلی ہیں, یہ حضرت مریم کی ماں باپ کی میں بات بتا رہی ہوں, باہر نکلی کسی کام سے, جیسے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے, ارد گرد اس کے اڑ رہی ہے. تو اس کو دیکھ کے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی ایسے اولاد دے کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں. وہ ہر ماں یہ سمجھ سکتی ہے اس بات کو جو اولاد کی نعمت سے ابھی محروم ہے, کہ اس وقت کیسے انہوں نے کتنے دل سے یہ دعا مانگی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اولاد جو بھی دے گا نا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی. اس زمانے میں منت ایسے مانگا کرتے تھے. اچھا جی, اب کیا ہوا کہ جب پیدا ہوئی, بچہ جو پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی, تو وہ بھی قصہ آئے گا انشاءاللہ کہ انہوں نے کہا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو یہ منت مانگی تھی, تو اب یہ تو لڑکی پیدا ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکا تمہارے لیے بہتر تھا کہ لڑکی بہتر تھی. اب یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوا تھا کہ یہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ قرہ, دیکھیں اس زمانے میں آج کے زمانے سے وہ زمانہ بہت اچھا تھا. آج تو کسی کی کفالت پہ کسی کو دینا ہو تو وہیں پہ موت پڑ جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر کے اوپر آ گئی, خاندان میں اور بھی تو لوگ ہیں, دیکھو سارے ڈیوائیڈ کرو, آدھے آدھے پیسے ڈالو, اتنے کرو, ہوتا ہے نا ایسے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کفالت کی ذمہ داری کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ کرے, لیکن پورے قبیلے کے لوگ, آپ سمجھ لیں پورے محلے کے لوگ, پوری جگہ کے لوگ, ان میں لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کفالت ہم لیں گے. ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ کفالت کی ذمہ داری ان کو مل جائے.
اب وہاں پہ قرآ ہوا کہ قرآ ڈالا گیا اور پھر وہ بھی قرآن میں پورا اس کا ذکر آیا, تو آخر تیسری دفعہ بھی حضرت زکریا کا نام ہی آیا, تو پھر ان کو ہی کفالت کی ذمہ داری دی گئی. تو انہوں نے ایک حجرہ بنا دیا تھا بیت المقدس کی سائڈ پہ, جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی, عبادت کرتی تھی, اور وہ بیت المقدس کی صفائی وغیرہ کا بھی خیال رکھتی تھی, اور رات کو وہ جا کے اپنی خالہ کے پاس سو جاتی تھی, اور یہی ان کی روٹین تھی. اور اسی طرح سے پھر ایک دفعہ ایک فرشتہ آتا ہے, اس حجرے میں تھی حضرت زکریا علیہ السلام, دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے, تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے حجرے میں جا کے کہ یا پاک پروردگار, مجھے بھی ایسے جیسے ان کو بے موسمی پھل عطا کیے, تو مجھے بھی میرے اولاد کی نعمت عطا کر, کیونکہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. تو اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ اکٹھے پیدا ہوئے تھے, جس کا میں آپ کو پہلے بتائی تھی کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اسی طرح سے تھا. تو جب یہ پیدا ہوئے تو اب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ نکل کے چلی گئی, وہ بہت روتی تھی, وہ کہتی تھی میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی, لوگ میرے پہ یقین نہیں کریں گے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ کر کے بتا رہی ہوں, ڈیٹیل انشاءاللہ پوری قرآن میں آپ پڑھیں گے اور آپ کو بہت انجوائے کریں گے جب ہم ایسے قصے بھی پڑھتے ہیں کہ ان کا پھر سبق کیا ملتا ہے اسے. اب جب یہ واپس آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ مریم تم پریشان نہیں ہو, تم بس چپ رہنا, تم کہنا میرا روزہ ہے. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا, تو آج کل وہ والا روزہ نہیں ہے, تو تم کہنا میں روزے سے ہوں, میں بات نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ بچہ جو ہے یہ اس کا جواب دے گا. اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام واپس آتی ہیں. اب یہ بچہ جو ہے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ اے مریم تو نے یہ کیا کیا, لوگوں نے ان کو تانے دیے کہ تیرا بھائی ایسا نہیں تھا, تیرے ماں باپ ایسے نہیں تھے, یہ تو نے کتنا غلط کام کیا. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ جواب دے گا, اور اس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ پہلا بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے. تو لوگوں کے لیے تو یہ ایسی چیز تھی نا کہ ان کو لگا کہ یہ تو اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے, تو انہوں نے اس میں رسول بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول مانتے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اب پہلے کیا تھا کہ ابن بیٹا جو ہوتا ہے نا, ایک ولد ہوتا ہے, ولد جو ہوتا ہے وہ سلبی بیٹے کو کہتے ہیں, اور ابن جو ہوتا ہے یہ ایسے بیٹے کو کہتے ہیں جیسے جب کسی نے فار ایگزامپل اڈاپٹ کیا ہے, وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے نا. تو وہ جب ترجمہ کرتے 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 وہ یہاں تک بات آ گئی کہ وہ بیٹے کا ہی ترجمہ کرنا تھا, تو وہ بعد کے لوگوں نے اس کو بالکل اپنا سلبی بیٹے کی طرح ہی بنانا شروع کر دیا. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ضروری تھی. آپ کو میں نے اسی لیے یہ پوری سٹوری سنائی ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ جب ہم سٹوری کی طرح سنتے ہیں نا تو ہمیں یاد بھی رہتی ہیں چیزیں. اب ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم, کہ یہ جو باتیں یہ کہتے تھے نا کہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہ ان کی بات ہے, ان کے منہوں کی. یداہئون وہ نقل کرتے ہیں قول الذین کفروا, بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا, من قبل, اس سے پہلے. اب قبل کو بھی آپ غور کیجئے کہ اصل میں ہمارے پاس بھی دین کہاں سے آتا ہے. ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ نے جو بتایا, ان کو ان کے ماں باپ نے بتایا, ہم نے خود اپنے آپ سے, اب میں سے الحمدللہ آپ لوگ تو قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے کہ آپ دین دیکھیں, ہمارے پاس تو دین ہمارے ماں باپ کا دین تھا نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی پہلے کے جو ان کے لوگ تھے وہی جو وہ کفر کرتے تھے وہی یہ بھی کفر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود سے دیکھیں, ہم جانیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ایک بات کہتے ہیں افلا تدبرون, افلا یتدبرون, تم کیوں تدبر نہیں کرتے, تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے, سوچو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, تم دوسروں کے کہنے کے اوپر چلتے جاتے ہو. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں, اور سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیے ہم ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں نا سورہ کہف, تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا, کہ ان کو ڈراؤ. يَنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا,
اے نبی इनको ये बात बताओ कि ये कितनी बड़ी बात कहते हैं, काबुरत कालिमतन तखरुज मिन अफ़वाहिहिम, कि अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कह देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, कि नबी क्या आप अपने आप को हल्कान, क्योंकि रसूलुल्लाह को बड़ा गम होता था इस बात का कि कैसे मैं इन तक अपनी बात पहुंचाऊं और मैं किस तरह से इनको ये समझाऊं कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अब तबलीग तो हो रही थी ना, जो वहां पे थे अहले किताब थे वो तो मदीना में थे ही, और इसके अलावा जो नसारा के थे लोग और जो वहाँ के थे हजरत ईसा को मानने वाले थे, वो भी रसूलुल्लाह को मिलने आते थे और उनके साथ बात करते थे आके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये था कि किसी तरह से लोगों को इस बात की समझ आ जाए। अब देखिए जब हमें समझ आती है ना, कुरान की किसी एक आया की भी समझ आ जाती है, शुरू शुरू में आपको याद है हमारा क्या हाल होता है, क्योंकि एक लगता है कि एक आग लगी हुई है कि किसी तरह से पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, ये जो भी अपने लव वंस हैं, किसी तरह से उनको ये बताएं कि देखो ये चीज जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये कुरान में ऐसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और कई दफा वो जो तकलीफ हमारी होती है ना, हमारी शक्लों पे आ जाती है, कई दफा हम थोड़े से उसमें गलत बात ये हो जाती है कि थोड़े तल्ख हो जाते हैं। और यही बात सिर्फ एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि अपने बच्चों को, मीन्स अपने स्टूडेंट को ये बात भी समझाता रहे कि देखो जब तुम्हें समझ आ रही है ना तो फिर सब्र के साथ, फिर पूरे उसके साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं कर करके ये पैगाम आगे पहुंचाओ, क्योंकि तुम ये देखो कि तुम्हें समझ जो आ गई है, तुम्हें तकलीफ है इस बात की कि मैं अपने लव वंस को आग से बचा लूं किसी तरह से, क्योंकि नजर आ रही है आपको, आंख आपकी देखती है कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं और इस काम का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या सजा रखी है। क्योंकि फिर आप जब बताते हैं तो अगला कहता है कि तो अपने आप को नहीं देखती, पहले खुद भी ऐसे थी, ये तो मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई है। ऐसे हम कितनी दफा बात सुनते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत भी अता करे, क्योंकि देखिए सब्र पे ना अजर बहुत बड़े हैं। जब आपको कोई भी एटीट्यूड दिखाता है, जब आप किसी को कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ सब्र के साथ आप आगे चलेंगे, क्योंकि दीन जो है ना पूरे का पूरा सब्र है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते हैं ना, तभी तो इतने बड़े बड़े अजर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मास साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ आ जाता है। जिसके साथ अल्लाह आ जाए, और इंसान को जब ये पता चल जाता है ना कि हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त कहते हैं जब मैं बहुत लो फील कर रही होंगी या मुझे बहुत तकलीफ होगी कि ये तो मेरे लव वंस हैं, इन्होंने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए, ये भी मुझे अवॉइड करना शुरू हो गई, या इस तरह की चीज होती है, तो फिर इंसान खुश हो जाता है कि आई डोंट केयर, अल्लाह मास साबिरीन, मेरे साथ मेरा रब है ना, सब ठीक हो जाएगा। और वल्लाही जब आप पूरे खुलूस के साथ करते हैं ना, फिर आप एक चीज का ख्याल रखिए कि जब आपने किसी को कोई चीज समझानी है तो आप 1 to 1 समझाएंगे, कभी किसी और कोई तीसरा बंदा भी वहां पे नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ आप एक को बात ऐसी कर रही है, फिर वो ताने की बात आ जाती है, और फिर वो ये भी बात आ जाती है कि दूसरा अपना माइंड बिल्कुल बंद कर देता है, फिर वो आपकी बात नहीं लेगा, वो फिर आपको, वो उसमें डिफेंसिव मोड में आ जाता है, वो फिर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं तुमने अगर मुझे ऐसे कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि देखो तुम इनके खुदाओं को बुरा ना कहो, ये तुम्हारे खुदा को फिर बुरा कहेंगे, और इनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलत काम कहेंगे। तो इसलिए किसी के बारे में कोई बात अगर कहनी होगी, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के बच्चे के बारे में बताते हो, हालांकि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन अगर आप 1 to 1 बताओगे ना तो वो हजम भी आसानी से कर लेगा, वो आपको समझ भी जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी और के सामने बता दिया ना, फिर वो आपके सारे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को और उनकी आने वाली नस्लों को भी उस तरह का बना के आपके सामने ले आएगा कि तुम अपने आप को देखो तो तुम्हारे बच्चे देखो, तो फिर वो हर जगह बैठ के पहले आपके बच्चों की बात करेगा कि देखो उसके अपने बच्चे तो देखो ऐसे हैं। तो ये चीजें भी समझने की बात है, क्योंकि आप लोग जो कुरान के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी, क्योंकि सबसे मुश्किल तरीन काम ये है कि आप किसी की कोई गलत चीज है ना, और ऐसी चीज है जो अल्लाह की नाफरमानी, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो उसके बावजूद जब आप उनको समझाओगे तो आपने कैसे समझाना है, क्योंकि ये मुश्किल तरीन काम है। मैं फिर बार बार ये बात कहती हूँ कि नेकी की तलकीन करना आसान है। आप किसी को आके बताओगे कि ये काम अच्छा है, ये देखो ऐसे कर लो, ये देखो बच्चों के लिए ये पढ़ लो, उसके लिए ये कर लो, तो हर कोई शौक से सुन लेगा, और 4 और भी आपसे पूछ लेगा कि अच्छा ये भी मसला है तो उसके बारे में बता दो कि मैं क्या पढ़ना है।
लेकिन जब आप किसी की बुराई को लेके बात करेंगे ना कि देखो तुम्हारे अंदर ये चीज जो है ना ये ठीक नहीं है, ये तुम अगर ऐसे कर रही हो ना ये गुनाह होता है, ये ना करो, तो उस वक्त फिर एक्चुअली दूसरे का सामने आता है कि वो किस तरह से आपकी बात लेता है और कितनी बेइज्जती करेगा कितनी नहीं करेगा, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते ना आदत पड़ जाती है, फिर पता होता है कि अच्छा नहीं कितनी बात कहनी है, किस तरह से कहनी है बात, सिर्फ ये किस तरह से कहनी का बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको गुर अता कर दे कि हम बात कैसे करें ताकि लोगों के दिलों तक उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तो एक दर्द होता था कि मैं किस तरह से लोगों को वो समझा सकूं, क्योंकि वो तो देख रहे थे ना, वो तो देख भी आए थे मिराज पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो गुनाहों की सजाएं हैं वहां पे कैसे मिल रही हैं और क्या हो रहा है, तो वो बचाना चाहते थे हमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीजों से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब वाली जो आयत है अब ये गौर से आपने सुननी है, क्योंकि आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया, किन्होंने, अहले किताब ने और नसारा ने, इन्होंने क्या बना लिया। अब ये आयत को आप अपने ऊपर रख के देखेंगे कि मेरे ऊपर तो कहीं ये बात नहीं आ रही है। इत्तखज़ू अहबारहुम, कि बना लिया उन्होंने अपने उलमा को। उलमा कौन थे? आलिम दीन ना, हम अपने भी आलिम दीन को साथ साथ रखें। बरुहबानहुम, और राहबों को, ये जो नसारा थे ना ये उनके आलिम दीन थे, और अहबार जो यहूद थे वो अपने आलिम दीन को अहबार कहते थे और नसारा अपने आलिम दीन को रुहबान कहा करते हैं। कि इन्होंने बना लिए अरबाबन, मुख्तलिफ रब बना लिए। देखें पहले किसकी बात थी? ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर की। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इन्होंने अपने आलिम दीन को अपने खुदा बना लिया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्ने मरियम को भी। तो अब यहाँ पे देखें कि ये क्या बात है, ये गौर से, अब ये पूरी आया जो है ये बहुत गौर से सुनने वाली है कि हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजरत हुज़ैफा से किसी ने सवाल किया कि क्या यहूद ने, अहबार और ईसाइयों ने रुहबान को की इबादत की थी, और इस आयत का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने उलमा की इबादत नहीं की थी, लेकिन जब वो उनके लिए हराम को हलाल कर देते थे तो वो उसको हलाल कहते थे, और जब वो उनके हलाल को हराम कर देते थे तो वो उसको हराम कहते थे। तो यही उनका अपने उलमा को खुदा बनाना है। आज आप गौर कीजिए, आज फतवा शॉपिंग नहीं होती है। हमें एक जगह से जब हम पूछते हैं किसी आलिम दीन से कि इसके बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, और अगर हमें वो पता चलता है कि अच्छा इसके बारे में तो ये हुक्म है, तो फिर हमें लगता है कि ये तो हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम किसी और से पूछते हैं, फिर उनसे पूछेंगे जाके, फिर भी अगर तसल्ली नहीं होगी, अच्छा हम किसी और से पूछते, और हम हर तरफ से पूछते पूछते वही बात है कि इस मसलक में ये, तो उस मसलक में ये, उन्होंने ये इजाजत दी, उन्होंने ये इजाजत नहीं दी। आज भी वही कुछ हो रहा है। और आप याद कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि तुम इनकी ऐसे नकल करोगे जैसे जूता एक दूसरे के बराबर होता है ना, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल इवन होता है, कि उस तरह से जैसे एक जूता दूसरे से मुशाबत रखता है, और तुम ऐसे उनकी पैरवी करोगे जैसे एक पांव के ऊपर दूसरा पांव एग्जैक्टली पूरा आता है। और बड़ी खौफनाक बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो फरमाया था ना, वो इंशाल्लाह आप खुद ही अगर पढ़ लेंगे कि किस तरह से तुम उनकी पैरवी करोगे। तो आज आप देखिए कि हम पैरवी नहीं कर रहे हैं। अब तो कोई हम पे हमला करके हमें कब फतह करेगा या क्या करेगा, वो तो बड़ी दूर की बात है। वो ऑलरेडी फतह कर चुके, वो हमारे दिमागों को फतह, हमारे ज़हनों को फतह कर चुके। हमारे कल्चर को लेके देख लीजिए, हमारी जिंदगी का एक एक पार्ट लेके देख लीजिए। अभी आएगा ना वैलेंटाइन, आप खुद देख लीजिएगा। और हर जगह पे मैं ये कहूंगी कि देखिए हमने असल में प्रॉब्लम क्या, हमने दीन को और कल्चर को जो अलहदा कर दिया ना। इस्लाम जो है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कुरान जो है वो पूरी जिंदगी में, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हमेशा बात करती हूँ, जिन्होंने यहाँ तक कि सोना कैसे, उठना कैसे, पानी कैसे पीना है, तो चलना कैसे, तो नया कपड़ा पहनना तो क्या करना है, एक एक चीज, यहाँ तक कि बाथरूम में जाने की दुआ और बाथरूम से बाहर आने की दुआ तक सिखा दी। वो क्या कल्चर हमारा बाहर हो गया उसे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला से यही दुआ करे कि या पाक परवरदिगार हमें इस बात की तौफीक अता कर कि वो जो हमारे जहनों पे उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है ना, वो नहीं छूटता। और ये बड़ी मुश्किल, अगली नस्लें आप देखें पूरी की पूरी, नाम से हम मुसलमान हैं
मैं मानती हूँ हमने कलमा भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी हरकतें जो है, आने वाले बच्चों की हरकतें आप देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाल्लाह, बहुत से घरों में अभी भी ऐसा है कि उन्होंने इस्लाम को उसी तरह से जैसे अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरीका सिखाया, वैसे अमल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ज्यादातर आम तौर पे देखें ना, ये अब जो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि हम किस मुकाम पे हैं। अब देखिए हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने इस आयत की तलावत की और इसका मतलब पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि ये उनकी इबादत करते हैं, उन्होंने अपना रब बना लिया उनको, तो वो कहते हैं वो इबादत नहीं करते थे, लेकिन जब वो किसी चीज को हलाल कर देते तो उसको हलाल कहते, और जब वो किसी चीज को हराम कर देते तो उसको हराम कहते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये उन्होंने अपना रब बना लिया और उन्होंने शिर्क किया उस पर। अब देखिए इमाम अबू हनीफा का आप देखें कि वो कहा फरमाया करते थे कि अगर मेरे किसी कौल के मुकाबले में सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा भी मजहब होगा, कि मेरे बाद अगर कोई ऐसी, मैं अगर एक बात कही है और आपके पास सही हदीस आ गई है तो वही मेरा भी मजहब होगा। और इमाम शाफी देखे फरमाया करते थे कि अगर मेरा कॉल किसी हदीस के खिलाफ हो तो मेरे कॉल को दीवार पर मार दो और उस हदीस पर अमल करो। और आप देखिए सहाबा, देखिए हम इंसान है ना, गलतियां हो सकती हैं इंसानों में, आलिम दीन में भी अगर आप देखें तो इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ तो बहुत अच्छी बात है, अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो फिर तो पता नहीं क्या से क्या चीजें बन जाएंगी। इख्तलाफ सहाबा में भी हुआ करता था, लेकिन उससे कोई कुफर के फतवे नहीं देता था एक दूसरे को, वो दीन की करेक्शन के लिए। अगर बाद में कोई ऐसी बात आ जाती थी जो दीन में फॉर एग्जाम्पल नहीं है, किसी के अंदर आ गई है, तो वो उसको करेक्ट करने के लिए बात होती थी और इख्तलाफात हुआ करते थे। आप यहाँ पे ये देखिए मरवान बिन हकम बयान करते हैं कि मैं हजरत उस्मान और हजरत अली के पास था, इन दोनों के पास थे। हजरत उस्मान हज तमत्तु से मना कर रहे थे, लेकिन हजरत अली ने ये देखकर हज तमत्तु का एहराम बांधा और फरमाया कि मैं किसी के कौल की बिना पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को तर्क नहीं करने वाला हूँ। और अब ये देखिए हज तमत्तु किसको कहते हैं कि जब आप एहराम बांध के आप जाते हैं और फिर उसके बाद उम्रा पहले करते हैं, उम्रे के बाद आप एहराम उतार लेते हैं और फिर हज का जैसे वक्त आता है तो फिर आप दोबारा से एहराम बांधते हैं। तो ये इस तरह से हज तमत्तु है। और दूसरा एहराम जो था वो ये था कि आप एक ही दफा बांध के गए, आपने उम्रा किया और जब तक आपका हज खत्म नहीं हुआ तो आपने एहराम की हालत में रहे। तो ये बात वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से देखे सहाबा में बात होती थी कि हजरत सुनन तिरमिज़ी इसकी हदीस है कि सालिम बयान करते हैं कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्ला बिन उमर कौन थे? हजरत उमर के बेटे हैं। देखें उनसे हज तमत्तु के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जायज है। तो उन्होंने कहा कि आपके वालिद ने तो हज तमत्तु से मना किया था। तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये तो बताओ कि मेरा बाप एक काम से मना करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो काम किया है तो क्या मैं अपने बाप के हुक्म पर अमल करूंगा या रसूलुल्लाह के हुक्म पर? तो उन्होंने कहा कि आप रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा तो फिर रसूलुल्लाह ने हज तमत्तु किया था। तो हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, और ये भी आप गौर कीजिएगा कि ये अक्सर बात हम सुनते हैं, अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई ऐसा वाकया होता है तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग रोते हैं या कुछ करते हैं, तो एक हद तक जैसे रोने का बात होती है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं देखो जी अगर तुम ज्यादा ऐसा ना रो, मैयत को तकलीफ होती है या मैयत को गुनाह मिलता है उससे। तो उसके बारे में आप देखिए कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फौत हो गए उनकी वफात के बाद, तो मैंने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से जिक्र किया कि हजरत उमर कहते थे कि मैयत के घर वालों को रोने से मैयत को कब्र में अजाब होता है। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अब उनके लफ्ज देखिएगा कुर्बान जाए, कि हजरत आयशा ने उनको दुआ दी बेसिकली हजरत उमर को। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु पर रहम फरमाए, उन पर अपना करम करे। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि मैयत के घर वालों के रोने से मैयत को अल्लाह अजाब देता है,
बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काफिर पर उसके घर वालों के रोने से अल्लाह उसके अजाब में ज्यादती करता है। और तुम्हारे लिए तो कुरान की ये आयत ही काफी होनी चाहिए, वला ताजिरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कि अल्लाह कोई बोझ उठाने वाला जो है वो किसी दूसरे का बोझ अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं उठवाएगा, कि हर कोई अपना ही बोझ उठाएगा। और एक और बड़ी प्यारी हदीस इसके बारे में देखिए कि किस तरह से अगर आप यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन्होंने अपने आलिम दीन को अगर वो हलाल कहते थे तो उसको हराम को हलाल कह देते थे तो उसको ही हलाल मानते थे। तो किस तरह से सहाबा के सामने जब बात आती थी तो वो बताते थे कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे, और दूसरों की करेक्शन भी हो जाती थी। कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, क्योंकि ये अमीरुल मोमिनीन थे ना, उनको तो फैसले करने थे, और अब इतने सालों में जो भी वाकयात पेश हुए तो देखिए यही इस्लाम की खूबसूरती है कि उसी तरह से हमारे सामने भी आए कि एक जानिया औरत को रजम करने का इरादा किया। तो हजरत माज रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो बच्चा इस औरत के पेट में है इसको हलाक करने का आपके पास क्या जवाज है? तो हजरत उमर ने फरमाया कि अगर माज ना होते तो उमर हलाक हो जाता। देखिए, और ये क्यों हो रहा था आप ये देखें, क्योंकि हजरत माज को भी तो इल्म था ना, तो उन्होंने उनको करेक्शन किया। अब हमें जब इल्म होगा तो हम किसी को करेक्शन करेंगे ना। हमें तो ये होता है चलो जी उनको पता है उन्हीं से पूछ लो और उन्हीं से पूछ के बात खत्म कर दो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे क़यामत के दिन वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के दिन ये नहीं पूछना हमसे कि ठीक है तुमने तो उसको सुन लिया था, उस पर अमल कर लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे सबके हाथ में तो खुद अल्लाह की किताब मौजूद थी, तुमने खुद वो किताब क्यों नहीं पढ़ी है? देखिए, आलिम दीन से पूछना जरूरी है। कई जगह पे हमें ऐसा मसला आ जाता है कि हम पूछते हैं, लेकिन अब हर एक चीज, आप सोचिए हर जगह पे जब आप कोई दर्स देने जाते हैं या कोई दावा देने जाते हैं तो हर बार वही रेगुलर क्वेश्चन कि क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार आपके सामने वैसे ही आएंगे। अगर एक ने कहा ना कि नहीं तो फिर वो दूसरे से पूछेंगे, अगर दूसरे ने कहा नहीं तो वो तीसरे से पूछेंगे, जब तक उनको ये तसल्ली ना हो जाए कि नहीं जी पढ़ सकते हैं। ये तो हमारा हाल हो गया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसअद बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब ये भी गौर कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जुम्मे का खुतबा था आई थिंक, उसके बाद उन्होंने ये खुतबा देते हुए कहा कि औरत का महर 40 ओकिया यानी 10 छटाक चांदी से ज्यादा ना बांधो, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि लोग बहुत बहुत ज्यादा हक महर कर देते थे और बाद में देते नहीं थे, क्योंकि इसी तरह से कभी कोई हुक्म ऐसा आता था कि वो देखते थे कि अब लोगों में ये बुराई आना शुरू हो गई है तो उसके अगेंस्ट वो बात कहते कि नहीं ये ऐसे नहीं, अब ऐसे करो। और जिसने हजरत उमर ने कहा कि इससे ज्यादा हक महर बांधा ना तो वो जायद जो मिकदार है वो बैतुल माल में जमा कर दी जाएगी। तब एक औरत, देखिए अमीरुल मोमिनीन है, वो खुतबा दे रहे हैं और वो बता रहे हैं ये बात, हुक्म दे रहे हैं ना बेसिकली। तो एक औरत पीछे थी और वो खड़ी हुई तो उसने कहा कि ए उमर, आपका ये हुक्म देना दुरुस्त नहीं है। हजरत उमर ने पूछा कि क्यों आप ऐसे कह रही हो? तो उन्होंने कुरान पाक की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 20 पढ़ी कि अगर तुम अपनी बीवियों को ढेरों माल भी दे चुको तो उससे कुछ वापस ना लो। तो इससे पता चलता है कि आदमी अपनी वुसअत के मुताबिक जितना चाहे औरत को दे सकता है। तो हजरत उमर ने कहा कि औरत ने सच कहा, उमर से खता हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों तरफ ही ऐसा रखे कि अगर किसी से कोई ऐसी बात होती है जब अपने सामने दलील आ जाए तो वो उसको मानने वाले बन जाए। अब यहाँ पे फिर से हम आते हैं आयत नंबर 31 को देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो फरमाया था, तो हम क्या देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी जात के साथ कि अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास वाज़े हदीस आ जाती है, सही हदीस आ जाती है, उसके मुकाबले में हमारे पास कोई और बात है तो हम उसको छोड़ दें, हम उसको कहें कि नहीं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये फरमाया था, ये कुरान में इसके बारे में ये है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। हजार दलीलें दे दें कि देखें जी ये जो आप काम कर रही हैं ये रसूलुल्लाह ने नहीं किया था, ये उसके बाद सहाबा ने भी नहीं किया, ये ताबईन ने नहीं किया, तबा ताबईन ने भी नहीं किया हुआ, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो लोग पता आगे से जवाब क्या देंगे आपको कि आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, हम अगर ये काम करें तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी कि हर्ज तो होगा ना,
क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि जब आखिरी हज था उस दिन कौन सी आयत नाजिल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वाली आयत नाजिल हुई थी ना, कि जब पूरा दिन मुकम्मल का मुकम्मल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था कि आज दिन मुकम्मल हो गया, तो सब कुछ हमारे सामने आ गया ना। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ जितनी बिदात भी आ गई हैं, अगर कोई हमें ये कहता है कि ये काम ना करो तो हम यही बात कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है, आखिर हम एक्स्ट्रा ही चीज करें, तो जब हम एक्स्ट्रा करेंगे ना तो असल को कहीं तो छोड़ेंगे ना। आप सोचिए कि जरा एक राउंड आपके पास प्लेट है, उसके अंदर आपने सारी कोई भी चीज, आप सोचिए मिठाई है फॉर एग्जाम्पल, अच्छी चीज सोचते हैं ना, आपने पूरी जो प्लेट है ना उसमें सारी मिठाई हर तरह की सजा के रख दी है और आपके पास अब पूरी कंप्लीट है। अब कोई भी नई मिठाई का पीस अब आपने सिर्फ नीचे ही रखना है, ऊपर ऊपर ऐसे नहीं कैसे रख रहे हैं। अब एक भी और रसगुल्ला आ गया तो आपने उसको अंदर रखना है, तो क्या होगा, साइडों से कुछ ना कुछ तो गिरेगा ना। इसी तरह से दीन मुकम्मल है, जब आप जबरदस्ती उसके अंदर कोई और चीज डालने की कोशिश करेंगे ना तो फिर कुछ ना कुछ असल नीचे जाएगा। और फिर अक्सर हमें ये आदत होती है कि एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते पढ़ते हम ये भूल ही जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कौन सी थी, हम वो मांगना शुरू कर मतलब वो हम भूल जाते हैं। हम कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रब्बना की दुआएं कौन सी थी हमें वो भूल जाती हैं और हम वो दूसरी चीजों में लग जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सही तरह से दीन को समझने वाले बन जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वमा उमिरू, और उनको नहीं ये हुक्म दिया गया था इल्ला लियाबुदू, कि ये कि वो इबादत करे इलाहा वाहिद, एक वाहिद अल्लाह की, एक इलाह की इबादत करे। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, सुब्हानहू पाक है वो इससे, अम्मा युशरिकून जिससे वो शिर्क करते हैं। और मैंने आपको ये बात अच्छे से समझा दी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों बार बार कहते हैं शिर्क का, क्योंकि जब इंसान किसी की गुलामी करता है तो फिर वो हर वो काम करने को तैयार हो जाता है जो वो जिसकी गुलामी करता है वो करवाना चाहता है। आज आप देखिए पीरों फकीरों का जो काम है या इस तरह से जो कुछ भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हम देखते हैं ना किस तरह से लोगों के साथ गलत दीन बता बता के किस तरह से उनको खराब किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आगे वो आयत आएगी तो तभी मैं उसकी भी एक्सप्लेन करूंगी आपको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 32 में फरमाते युरीदूना, कि वो चाहते आखिर क्या है, आई युतफाऊ, कि वो बुझा दे नूर अल्लाह, अल्लाह का नूर, भी अफवाहिम अपने मुंह से, व यअबल्लाहु, और इनकार करता है अल्लाह, इल्ला ये कि अन युतिम्मा नूरहु, कि वो पूरा करेगा अपना नूर, वलौ कारिहल काफिरून, के अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। और आप देखिए आज का मुंह जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि अपने मुंह से बुझाना चाहते हैं अल्लाह के नूर को, ये नूर क्या है, इस्लाम के नूर को बुझाना चाहते हैं। और आज आप देखिए कि वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो अपने मुंह से बुझाना चाहते हैं, आज हम मीडिया आप देखिए, आज जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप देखिए कि किस तरह से मीडिया पे कैसी कैसी चीजें होती हैं। हम मुसलमान सोए रहे हैं, इस्लाम के अगेंस्ट आप देखिए कैसे मूवीज बन रही हैं, कैसे पूरे पूरे लेक्चर्स उसके अंदर आ जाते हैं। आगे यंग बच्चे जो है वो जब वो खोलते हैं तो उनको लगता है कि ये बात ठीक हो रही है और मुसलमान उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फिल्में देखिए, किताबें आप देखिए कि कैसे बनी हुई हैं, कैसे लिखी हुई हैं जिसमें इस्लाम के अगेंस्ट चीजें। और हम जैसे लोग जब जिहाद की बात आती है तो हम खुद ही से अपने आप से शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि नहीं असल में ये मतलब नहीं है, असल में वो मतलब नहीं है, नहीं ये तो ये बात ऐसी है। वो तो पकड़ पकड़ के वही मैंने आपको बताया ना, सूरह तौबा की ये आयत लेके किस तरह से इस्लाम के अगेंस्ट बात करते हैं और हमें इल्म नहीं होता तो इसलिए हम अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इस नूर को पूरा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर हजरत उमर के जमाने तक आप देखिए कि पूरी ऑलमोस्ट दुनिया में इस्लाम आ चुका था। और हजरत ईसा जब आएंगे उससे बाद में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इस्लाम का पैगाम नहीं गया होगा, सारी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा। ये हो के रहने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। आप आज ये देखिए कि आप अगर नहीं करेंगे ना तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर आप अपना हिस्सा डाल लेंगे किसी ना किसी तरह से तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसका बहुत बड़ा अजर होगा। आज देखिए, आज जब फितने का दौर हम कहते हैं, हर तरह से इस्लाम के लिए जो भी चीजें हो रही हैं, आज मुसलमान जिस तरह पिसा हुआ है, आज हम कोई बुलंदी पे नहीं है। आज अगर आप इस काम के लिए निकल जाएंगे तो आप सोचिए कि आपका मुकाम क्या होगा, क्योंकि जब सारा कुछ ठीक होता है उस वक्त अगर जो काम कर रहा होता है फिर तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि सारे कर रहे हैं ना।
لیکن دیکھیے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے, جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے, ان کا مقام کیا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بعد کے آنے والے مسلمانوں کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اس وقت تھے جب کوئی لالچ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, پتا تھا کہ اسلام آئے گا تو اسلام کا منہ سے نام لیں گے کہ ہم اس کے فولڈ میں آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا. آج اب دیکھیے اگر آپ آج داعیہ دین بن کے نکلتے ہیں اسلام کا, دیکھیے اسلام ضروری نہیں کہ آپ نے جا کے کسی کو پکڑنا اور بتانا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے تم غلط کر رہے ہو. آپ کی حرکتیں, آپ کا ظاہر, آپ کی ایک ایک چیز, آپ کا لین دین سے لے کے آپ دیکھیں ہر چیز داعیہ دین کے لیے کافی ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہم لوگ باہر ہیں, ہمارے ارد گرد تو سارے غیر مسلم ہیں. اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ دیکھیں ذرا پھر ہمارا کیا مقام ہے کہ ہمارے نیبرز کو نہ پتا چلے کہ اس گھر میں مسلمان ہے. کیونکہ ہمارا چلنا پھرنا, بات کرنا, لین دین سے لے کے اخلاق سے لے کے ایک ایک چیز مسلمان کی تو فرق ہونی چاہیے نا کسی نہ کسی لیول پہ. ہمیں تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے بھی. ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے نا ان میں اخلاق مسلمانوں سے کہیں بڑھ کے, اور یہ دس از ٹرو, ایسا نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے. اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ تو سوائے اس کے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے, ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اخلاق کس لیول کا. اگر آپ ان کے کپڑے اور وہ فحاشی کو ایک سائڈ پہ لے جائیں, اگر اخلاقیات کے دوسرے لیول سے آپ دیکھتے ہیں تو دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہمیں چلے دنیا میں آگے, آخرت تو آنی ہے نا, قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے, قبر کا دن تو آنا ہی آنا ہے. اس میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, صرف میں اور میرا رب, میں اور فرشتے. ہم جب سوال پوچھیں گے تو اس وقت میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹھہرے جی میں فلاں سے پوچھوں, اس نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم ایسے کر سکتی ہو, میرے ہسبینڈ نے تو کہا تھا کہ نہیں تم ایسے کر سکتی ہو, کچھ نہیں ہوتا, میرے ماں باپ نے تو کچھ نہیں, مجھے تو نہیں روکا تھا میرے ماں باپ نے, تو ان سے جا کے پوچھے. نہیں, میرے سے اکیلے سوال اس وقت ہوگا, کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا سوائے قرآن پاک کے جو ہم نے پڑھا ہوگا, جس پہ ہم نے عمل کیا ہوگا. وہ خوبصورت شکل میں خوبصورت دوست کی طرح ہمارے قبر کے اندر آئے گا اور نور بن کے آئے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور آپ لوگ جو اس کلاس میں ہیں, مجھے I'm sure آپ کسی بھی کلاس میں آپ دیکھیں کہ اتنے عالم دین ہیں, جو بھی آپ کلاس لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو جمائے رکھے. کیونکہ جب دیکھیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں نا, جب آپ دین کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے ہیں, تو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا آپ کو ہلانے کے لیے, وہ خود آتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ کسی طرح سے اس کو اس سے ہٹاؤں, تاکہ یہ اگر اس لائن پہ جم گئی تو یہ 10,000 اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جما لے گی. تو اس چیز کو سمجھیے گا. پھر آپ کے ذہن میں 100 طرح کے سوال آئیں گے کہ میں تو ابھی اس عمر میں کیا پڑھوں, اب تو عمر ہی گزر گئی ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے آخری سانس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے, ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے. ہمیں دیکھ کر دیکھیں, اگر ہم نے پہلی زندگی میں نہیں کیا تھا نا, تو ہمارے بچوں نے تو ہمیں دیکھ کے وہی دین سیکھا, وہی وے آف لائف سیکھا. آج اگر ہم چینج ہو رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں یہ فرق ڈالے گا. ہمارے پوتے پوتیاں, ہماری اگلی نسلیں جب دیکھیں گی تو ان کی زندگی میں بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا.